अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वक्त रात के 10:30 बजे हैं और हम गारे हिरा के बिल्कुल नीचे, जहाँ से गारे हिरा का रास्ता शुरू होता है, वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ आने का मकसद ये है कि यहाँ पर एक म्यूज़ियम टाइप बना है, जिसके अंदर गारे हिरा में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई थी, उसके मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें बताई और दिखाई जाती हैं। हमने सुना था, लेकिन क्या कुछ दिखाया जाता वो हमें भी नहीं मालूम, वो अंदर जाके पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल बाहर का जो मंज़र है यहाँ का, बड़ा दिलकश मंज़र है। गेट से अंदर आते ही आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा और यहाँ पर कुछ दुकानें भी हैं जहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं अपने लिए, लेकिन उसके लिए आपके पास पैसे अच्छे खासे होने चाहिए। और कोने में एक ख़ूबसूरत दुकान हमें दिखी जहाँ पर कुरान करीम के नुस्खे आप अपने लिए ले सकते हैं और वहाँ पर तिलावत कुरान करीम लगी हुई है। यही अरब की ख़ूबसूरती है कि जब आप दुकानों पे जाएंगे आपको म्यूज़िक नहीं बल्कि कुरान सुनने को मिलेगा। अल्लाह पाक हम सब को कुरान सुनने, सुनाने और उसको पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जिस हिस्से में हमने अभी जाना है वो ये सामने रहा, मारज़ुल वही, उसका डिस्प्ले इन्होंने बाहर भी लगाया हुआ है और अंदर सारी चीज़ें ये दिखाएंगे हमें। जब लोग यहाँ सऊदी अरब में आते हैं उम्रे के लिए तो आम तौर से बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, क्योंकि तब्दीली मौसम की वजह से, या फिर यहाँ पर आकर ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, ख़ास तौर से आइसक्रीम वगैरह, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर कभी खानी ही पड़ जाए आपको आइसक्रीम, तो फिर जो है दुआ पढ़ के बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। और यकीन से खाएंगे तो इंशाल्लाह बीमार नहीं होंगे। आज हमको ज़बरदस्ती खिलाई गई है, हम खाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमारे एक साथी की तरफ से ज़बरदस्ती आइसक्रीम हाथ में थमा दी गई है। तो फिर हमने दुआ पढ़ ली है, तवक्कुल करके खा रहे हैं। आप भी दुआ करें अल्लाह ताला हमें बीमार होने से बचाए, वरना अगर यहाँ बीमार हो जाए तो फिर ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। फिर अपने मुल्क में ही जाके बंदा ठीक होता है। अंदर दाखिल होने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा था, सामने डिस्प्ले, और थोड़ा सा अंदर जाकर ऐसा लगा कि किसी गार के अंदर चले आए हैं। दाएं बाएं स्क्रीनें लगी हुई थी। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नबूवत का तज़किरा और उसका पूरा वाक़या दिखाया जा रहा था। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, और फिर इससे आगे के हिस्से में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाया जा रहा था, जो आपके सामने मुख्तसरन पेश किया जाता है। थोड़ा आगे जाकर अस्हाबुल फील का किस्सा बताया गया कि जब अबरहा अपने हाथियों का लश्कर लेकर खाना काबा को ढाने आया था, तो कैसे अल्लाह ताला ने उसके लश्कर को अबाबिल परिंदों के ज़रिए से तबाह किया था। उसको तस्वीरी शक्ल में यहाँ पर दिखाया गया। और उसके नीचे पूरा मक्का का डिज़ाइन बना हुआ है, कैसे पहाड़ थे और कैसी गारे हिरा थी। ويرجع أبرهة بهزيمة وبقية أشلاء وتنزل قريش من الجبال। और ये देखें कमाल की चीज़, इसमें दिखाया गया है कि उस ज़माने में खाना काबा कैसा था और उसके इर्द गिर्द मकानात कैसे बने हुए थे, और ये सब कुछ तारीख़ी रोशनी में बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है। كأنما ولدت من جديد। और हमारे हाथ में ये ट्रांसलेटर थमाया गया, कान के साथ लगाते ही जो उधर बोला जा रहा है अंग्रेज़ी में, वो इसमें उर्दू में सुनाई देता था। लेकिन हमें इतनी इंग्लिश तो आती थी कि थोड़ा बहुत समझ जाएं, इसलिए हमने इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। अब देखें, गारे हिरा को दिखाया जा रहा है कि उसमें रोशनी सी नमूदार हो रही है, यानी नबूवत का सूरज गोया यहाँ पर रोशन हो रहा है। और नीचे गौर कीजिएगा, बाईं तरफ जहाँ पर खाना काबा इन्होंने डिज़ाइन किया है, वहाँ पर भी नूर की तजल्ली दिखाई जा रही है, यानी वहाँ वही नाजिल हो रही है गार में, और नीचे खाना काबा और उसके इर्द गिर्द का पूरा इलाका उस नूर की रोशनी से चमक रहा है। فتح الملك جبريل عليه السلام ذراعي ليطوقه بهما ويضمه بقوة ثم يتركه ويقول اقرأ। इससे अगले हिस्से में जबल नूर पहाड़, गारे हिरा और मक्का शहर पूरा अच्छे से डिस्प्ले पर दिखाने के बाद
یہ ہمیں لے جاتے ہیں ایک نقلی غار میں، جو غار بالکل غار ہیرا کی طرح تیار کی گئی ہے۔ ایک عام بندہ دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت اسے تیار کیا گیا ہے۔ اصلی غار پر جب ہم گئے تھے تو بھیڑ کی وجہ سے اندر نہیں جا سکتے تھے، لیکن یہاں آرام سے ہم اندر جا کر بیٹھے اور ایک ایک چیز کو دیکھا۔ دیکھیں کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی غار میں تنہا بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور یہ وہ قرآن کریم ہے جو پڑوسی ملک کی ایک خاتون جس کا نام نسیم اختر تھا، اس نے سوئی دھاگے کی مدد سے پورا یہ قرآن لکھا ہے اور اسے مکہ میں لا کر اس میوزیم کے اندر 2018 میں رکھا گیا ہے۔ باہر نکلنے سے پہلے آپ کو اس میوزیم کی ایک شاپ نظر آئے گی جس میں کچھ خوبصورت چیزیں رکھی ہیں جو آپ اپنے لیے بھی اپنے دوستوں کے لیے بطور تحفہ خرید سکتے ہیں۔ اور یہ کچھ نئی چیزیں دیکھنے کے بعد ہم باہر آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد انٹری ہوتی ہے ہمارے عزیز عمر بھائی کی، جن کی طرف سے آج البیک ریسٹورنٹ کا کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ البیک کا نام ہم نے بہت سنا تھا، لیکن آج پہلی بار اس کا ذائقہ بھی چکھا ہے۔ اور میں نے بہت بار سنا ہے کہ البیک کا جو آنر ہے جس نے اس برانڈ کو شروع کیا تھا، اس نے یہ عہد کیا تھا کہ میں ہر پیکٹ سے 1 ریال یا اس کے آس پاس حرمین شریفین کو دیا کروں گا۔ اب اس بات میں کتنی صداقت ہے مجھے بھی نہیں معلوم، آپ میں سے کوئی اگر اچھے سے جانتا ہے تو وہ کمنٹ میں ضرور بتائے۔ پھر تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غار ہیرا وغیرہ کے متعلق بتائیں گے یہاں میوزیم میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک قرآن کے میوزیم میں بھی آئے جہاں پر مختلف دور کے اندر قرآن کریم کے جو لکھے ہوئے نسخے ہیں ان کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سونے کے پانی سے، چاندی کی تاروں سے، سوئی اور دھاگوں کے ذریعے سے قرآن کریم لکھے گئے ہیں، مختلف ممالک سے یہاں پر ان کو لا کر رکھا گیا ہے۔ یقیناً دیکھ کر مزہ آ گیا، اور بہت ساری چیزیں کچھ ایسی تھی جو ہمارے لیے بھی نایاب تھیں، تو وہ میں نے ساری چیزیں محفوظ کی ہیں، آپ اس ویڈیو میں مکمل دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب ہم جا رہے ہیں قرآن میوزیم میں، جہاں پر سفیان بھائی ہمیں ساری چیزیں سمجھاتے ہیں، جو مکہ یونیورسٹی میں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور یہاں پر اپنی ڈیوٹی بھی انجام دیتے ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے عزیز عمر بھائی کے قریبی دوست ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں دونوں میوزیم میں فری وزٹ کرنے کا موقع ملا۔ اور یہ ہے صحابہ کے دور کا اونٹ کی ہڈی اور اس کی کھال پر لکھا گیا قرآن کریم۔ اس پر لکھنا بڑا ہی آسان ہوتا ہے، اسی لیے عرب کے لوگ اس پر اشعار، دعائیں، نصیحتیں لکھا کرتے تھے، اور قرآن مجید کی کتابت کے لیے بھی اسی پتھر کو استعمال کیا۔ ہڈیوں میں سے اونٹ کی ہڈی، کیونکہ صحرائے عرب میں اونٹ پایا جاتا تھا، اور اونٹ کی ہڈی کا بھوجن سائز بقیہ جانوروں کی ہڈیوں کی بنسبت زیادہ بڑا۔ چمڑے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی ہے، اگر چمڑے کو رنگ لیا جائے تو چمڑا پاک ہو جاتا ہے، رنگنے کا، ڈائی کرنے کا پروسیس ہو۔ اور یہ ہے کھجور کے تنوں اور اس کے چھلکوں پر لکھی قرآن کریم کی آیات۔ اور یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہاتھ سے لکھا گیا قرآن کریم کی کاپی۔ بغیر نقطوں کے اور بغیر زبر زیر پیش اوریجنل نہیں ہے، کاپی ہے، اوریجنل ترکی کی شاید کاپی میوزیم میں موجود ہے، لکھنے کے قابل اور کافی دیر تک کارآمد بھی رہتی ہے۔ تو یہ جانوروں کی کھال جھیلی اسکرین پر لکھے ہوئے ہیں، آج سے تقریباً 800 سال۔ مملوک دور یعنی 1250 عیسوی سے لے کر 1517 عیسوی کے درمیان کے جو عرصہ رہا مملوک دور، اور مملوک دور میں لکھا ہوا ہے خط محقق کے ذریعے۔ اس سے پہلے خط کوفی تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لکھنا ہوتا تھا وہ خط کوفی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی، خلافت راشدہ میں بھی، بنو امیہ کے دور میں بھی خط کوفی چلتا رہا۔ بنو عباس کے دور میں، خلیفہ مامون کے دور میں خط شروع ہوا تھا، خط محقق اس کو کہتے ہیں۔ فائبر کے کپڑے پر اس کو پرنٹ کیا گیا ہے، پورا قرآن فائبر کے کپڑے پر اس کو پرنٹ کیا گیا، پورا قرآن پاک ہے، 700 اس کے پیج ہیں، صفحات ہیں، اور اس کو ورلڈ ریکارڈ بھی حاصل ہے۔ اس گول لائبریری میں قرآن کریم کے علوم کو عام کرنے کے لیے لکھی گئی مختلف دور میں مختلف کتابیں، تفسیر، فقہ، احادیث، تاریخ، سب کتابوں کو شامل کیا گیا ہے۔ گولڈ ہے، سونے کا پانی ہے، دیکھ رہے ہیں سونے کا پانی، ماشاء اللہ، حروف کے دیکھیں کس انداز سے، کس طریقے سے کیا کرتے ہیں۔ اس فن پر بھی مسلمانوں کی خدمات ہیں کہ اس فن کو قرۂ کرام نے امت تک پہنچایا ہے، جس کی چند جھلکیں اس لائبریری میں ہیں۔ اور اس لائبریری کے اندر آ کر اوپر دیکھیں تو رات کے 1 بجے بھی آسمان نظر آ رہا ہے، اور یہاں چاروں طرف دنیا کے مشہور اور بڑے بڑے قاریوں کی تصاویر لگی ہیں۔ اوپر تختی سی لگی ہے، جیسے ہی آپ اس تصویر کے سامنے تختی کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو ان کی آواز میں تلاوت سنائی دیتی ہے۔ دائیں بائیں بالکل آواز نہیں آئے گی، جیسے اس کے بالکل سامنے اور نیچے آئیں گے تبھی آپ کو آواز سنائی دے گی۔
اور یہاں دیوار کی طرف دیکھنے سے لگتا ہے دنیا دیوار سے باہر آ گئی، اور اسی دیوار کے اپوزٹ سائڈ دنیا کی سب سے مقدس کتاب قرآن کریم کے پہلے 2 صفحے 10 لاکھ پتھروں کے ٹکڑوں کے ذریعے سے تیار کیے گئے۔ 10 لاکھ پتھروں سے اس کو بنایا گیا، 2 پارٹ، ایک پارٹ میں سورۃ الفاتحہ مکمل ہے اور دوسرے پارٹ میں سورۃ البقرہ کی ابتدائی 3 آیات ہیں۔ دونوں پارٹ کا ڈیزائن سے تو کس مہارت کے ساتھ اس فن کے ذریعے یہ آج سے 22 سال پہلے بیت اللہ کا اوریجنل غلاف ہے، سونے چاندی سے قیمتی کوئی چیز نہیں، لہٰذا سونے چاندی کی تاروں سے سورۃ الفاتحہ، سورۃ القریش، یہ چاندی کی تاروں سے سورۃ الاخلاص، یہ آیت کلمہ اور یہ 4 ڈبوں میں آیت کچھ چائنا یہ مختلف ممالک کے مختلف ممالک میں مسلمان قرآن مجید، یہ انڈیا کا ہے جیومیٹرک انداز میں لکھا ہوا رول پٹی کے ذریعے جیومیٹرک، یہ آکٹاگن جس کے 8 کونے ہوتے ہیں۔ امتیازی بات یہ ہے کہ 2 پیج پہ ایک پارہ، یعنی یہاں سے ایک سپارہ شروع ہو رہا ہے تو یہیں پہ ایک سپارہ ختم ہے۔ یہ دیکھیں اس بکسے کے اوپر بھی پورا لکھا ہوا ہے، یہ بکسہ ہے اور بکسے میں وہی لکھا ہوا ہے۔ اور اخیر میں یہاں پر جنت میں کیسی خوشکن آوازیں سنائی دیں گی اس کا منظر پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ جس جنت کے بارے میں حدیث قدسی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسا کچھ تیار کیا کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں اور کسی انسان کے دل پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ وہ جنت اس قدر خوبصورت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں تو اس جنت کی خوبصورتی اور جمال اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لہٰذا اہل قرآن والوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس طرح کی جنت تیار کی ہوگی جس میں درخت بھی ہوں گے، آپ شاریں بھی چریں گی، پانی کی آواز آ رہی، آگے جائیں گے آپ کو پرندوں کی بات کی اللہ رب العزت سے دعا کو اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے تاکہ قرآن ہمارے لیے قیامت کے دن باعث شفاعت بنے اور ہم اللہ رب العزت کی جنتوں کی مہمان بنیں۔ بہت شکریہ، انہوں نے کافی چیزیں دکھائیں بھی اور ساتھ میں وقت بھی ہمیں بہت دیا، بڑی بات ہوتی ہے۔ کیا کہیں گے عمر بھائی؟ اللہ آپ کو خوش رکھے جی، آپ اللہ کے مہمان ہیں اور میرے بھی مہمان ہیں جی بالکل، کچھ بھی نہیں ہو سکا مجھ سے، لیکن جو میری مطلب اوقات تھی نہیں، یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے، اعلیٰ ظرف ہے آپ کا، اتنا کچھ کر کے پھر بھی کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کیا۔ چلو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا کرے۔